अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, इस्तग़फ़ार और दरशरीफ़ की कसरत इंसान का मुक़द्दर बदल देती हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। हमेशा बावज़ू रहने से दौलत और रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। 4 चीज़ों को नापसंद मत करो, क्योंकि ये 4 चीज़ें फ़ायदों के लिए होती हैं। आँखों से बहने वाले पानी को नापसंद ना करो, क्योंकि ये अंधेपन की रगों को काट देता है। ज़ुकाम को नापसंद ना करो, क्योंकि जुज़ाम कोढ़ की रगों को काट देता है। खाँसी को नापसंद ना करो, क्योंकि खाँसी फालिज की रगों को काट देती है। फोड़े फंसी को नापसंद ना करो, क्योंकि ये बर्स की रगें काट देते हैं। ज़ाहिरी तौर पर ये बीमारियाँ मुज़र मगर बंदे को अंधा होने, फालिजों कोढ़ और बर्स का शिकार होने से बचाते हैं। इसी तरह तिब्बी लिहाज से ख़ारिज तकलीफ़देह तो है मगर मुफ़ीद भी है। इसी तरह बेशुमार उलमाए फ़िक़्ह के ऐसे वाक़यात हैं, किसी को कैद किया तो किताब लिख दी, किसी को जिला वतन किया तो किताब लिख दी, किसी को सज़ा दी तो उसका असर अवाम पर यूँ पड़ा कि अवाम जाग गई। लिहाजा किसी मुसीबत और बीमारी का सामना सब्र से करें और शुक्र से रुख़सत करें। आजकल हर खाने और चीज़ में मिलावट का होना एक आम सी बात बनती जा रही है। मुख्तलिफ अशिया में मिलावट पकड़ने के बहुत ही आसान तरीके। चाय पत्ती को ठंडे पानी में डालें और अगर पानी का रंग ब्राउन हो जाए तो जान लें कि आपकी चाय में मिलावट है। साबित दालचीनी साबित दालचीनी की डंडियों को अपने हाथों पर रखकर तोड़ें। अगर आपके हाथ रंगदार हो जाएं तो ये डंडियां मिलावट ज़दा हैं। साबित हल्दी ये मत समझें कि आप हल्दी की जड़ें इस्तेमाल करके खालिस हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मिलावट ज़दा हो सकती है। हल्दी की जड़ों को कागज़ पर रखें और थोड़ा सा ठंडा पानी डालें। अगर कागज़ पीला हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि हल्दी की जड़ें जाली हैं। सेब कुछ लोग सेब को चमकदार बनाने के लिए इस पर पॉलिश करते हैं। अगर सेब के काटने के दौरान इसके ऊपर से सफ़ेद चीज़ उतरे तो ये इस बात की निशानी है कि इस पर विक्स लगाया गया है। साबित काली मिर्च अगर साबित काली मिर्च चमकदार हो और उसमें से केरोसिन ऑयल की बदबू आ रही हो तो ये मिलावट ज़दा है। ज़ीरा अगर आप ज़ीरा को अपने हाथ पर रख कर पीसें या रगड़ें और आपकी हथेली स्याह हो जाए तो ये ज़ीरा मिलावट शुदा है। नारियल का तेल इस तेल को फ्रिज में रखें, जो चीज़ जम जाएगी वो नारियल का तेल है और जो माया रह जाएगा वो मिलावटी अज्जा है। शहद रुई में शहद को भिगोएं और अब इस रुई को आग लगाएं। अगर बआसानी आग लग जाए तो शहद खालिस है और अगर चुचुड़ की आवाज़ आए तो इसमें मिलावट है। सुर्ख मिर्च को पानी के गिलास में डालें। अगर ये रंग छोड़ जाए तो सुर्ख मिर्च मिलावट शुदा है। इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिल का इलाज 5 चीज़ों में है। कुरान की तिलावत गौर व फिक्र के साथ, पेट खाली रखना यानी रोज़ा रखना, रात का क़याम यानी तहज्जुद, सहरी के वक्त तज़रा यानी दुआ करना, सालेहीन की मजलिस में बैठना यानी रसाइल इब्न रजब। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं जबकि गमी के आंसू गर्म होते हैं। ऐसे ही खुशी के आंसू मीठे जबकि गमी के आंसू नमकीन या कड़वे होते हैं। इसी पर बाज़ उलमा ने फरमाया कि लड़की से निकाह की इजाज़त लेने पर आंसू आए तो मज़कूरा तरीके से मालूम किया जाएगा कि रज़ा है या नहीं। खुशी के आंसू ठंडे मीठे और गमी के गरम नमकीन होंगे। इसकी वजह यह है कि खुशी में सिर्फ पानी आंखों के जरिए निकलता है, जो कि असल के एतबार से ठंडा और मीठा होता है, जबकि गमी की सूरत में पानी नहीं बल्कि खून उबलकर जल कर निकलता है, जो कि कड़वा और जला हुआ गर्म होता है। खोई हुई चीज़ों से ज़्यादा पाई हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, ज़िंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगेगी। सर्दियों में लगातार 7 दिनों तक दूध के साथ इंजीर का इस्तेमाल करने के ज़बरदस्त फ़ायदे, जो आपकी जिनसी ज़िंदगी बदल कर रख दे। इंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम याद फरमाई है। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। यही वजह है कि हिकमत और तिब में इंजीर को निहायत आला ग़िज़ाई दवा का दर्जा हासिल है। खुसूसन सर्दियों में इसका इस्तेमाल जिस्म, दिमाग और जिनसी क़ुव्वत के लिए हैरतअंगेज़ नताइज देता है। इंजीर कमज़ोर, दुबले और नातवा अफराद के लिए कुदरती नेमत है। ये जिस्म को फ़रबा और मुतवाज़न बनाती है, रंगत निखारती है और चेहरे पर सुर्ख़ी और सफ़ेदी लाती है। इंजीर आम फल ज़रूर है लेकिन ग़िज़ाइयत के लिहाज से गैर मामूली है। इंजीर को अरबी में तीन, पंजाबी में हिंजीर और बंगाली में अंजीर कहा जाता है। इसका नबाताती नाम फैक्स खिरिया है। ये नाजुक फल है, इसीलिए इसकी बेहतरीन शक्ल खुश्क अंजीर मानी जाती है, जो हर मौसम में फ़ायदा देती है।
انجیر کے اندر قدرتی شکر، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ خشک اور تازہ دونوں انجیر میں وٹامن اے اور سی اچھی مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر ایک مکمل غذائی دوا ہے۔ سردیوں میں رات کو 3 سے 4 خشک انجیر بھگو دیں اور صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لگاتار 7 دن استعمال کریں تو درج ذیل فوائد نمایاں ہوتے ہیں۔ جنسی طاقت میں واضح اضافہ ہوتا ہے، روزانہ کمزوری، جلدی انزال اور اعصابی ضعف میں فائدہ ہوتا ہے، جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور تھکن ختم ہوتی ہے، سرد مزاجی اور بے دلی دور ہوتی ہے۔ انجیر ہضم میں آسان ہے اور قبض کو جڑ سے ختم کرتی ہے، خون صاف کرتی ہے اور سرخ ذرات میں اضافہ کرتی ہے۔ گردہ اور مثانے کی پتھری کو تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے، شدت پیاس کم کرتی ہے، جسم میں پسینہ لاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا، دماغی کمزوری دور کرتی ہے، حافظہ مضبوط بناتی ہے، ذہنی تھکن اور بوجھ پن کم کرتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے۔ بھگوئی ہوئی انجیر دن میں 2 بار کھانے سے پرانی قبض ختم ہوتی ہے۔ خشک انجیر بچوں کی نشو و نما کے لیے نہایت مفید ہے، کھانسی، دمہ اور بلغم میں فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، کمر درد میں روزانہ 3 سے 4 انجیر فائدہ دیتی ہے۔ ہمیشہ صاف، نرم اور اچھی کوالٹی کی انجیر استعمال کریں۔ بہت زیادہ کالی، سخت یا کیڑے لگی انجیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ انجیر غذا بھی ہے، دوا بھی اور نعمت بھی، شرط یہ ہے کہ باقاعدگی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اول، صلح رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دی جاتی ہے اور اس کے قبر میں کشادگی کی جاتی ہے۔ دویم، وہ عورت جس کا خاوند یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا اور اس نے ان بچوں کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوان کر دیا یا وہ فوت ہو گئے۔ سویم، وہ شخص جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو۔ نمبر 2، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 3، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی۔ نمبر 4، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ اگر آپ بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ در حقیقت چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹیشیم اور کاپر جیسے بہت سے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بتا دیں کہ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان دونوں چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن اور بہت سے ضروری وٹامن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو وافر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں تو چہرے جو کبھی روشنی کی مانند جگمگاتے تھے ایک دن جھریوں سے بھر جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں جن میں خواب چمکتے تھے ایک دن دھلنا جاتی ہیں۔ جسم کی وہ جوانی جس پر دنیا فریفتہ ہوتی ہے بالآخر ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک شے ایسی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی مان نہیں پڑتی، وہ ہے انسان کی اچھائی۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو چہرے سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ نرم لہجہ، وہ ہمدردی بھرا رویہ، وہ دوسروں کے دکھ میں بہنے والا دل، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں لیکن وہ دعا جو کسی کی آنکھوں سے آپ کے لیے نکلی ہو وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی ظاہری صورت کو سنوارنے میں لگا ہے وہیں ایک اچھا انسان اپنی سیرت کو سنوارتا ہے۔ حسن وقت کے ساتھ مان پڑ جاتا ہے لیکن حسن اخلاق ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ جب یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، بلکہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا انسان تھا۔
زندگی کے اختتام پر قبر میں نہ خوبصورتی کام آئے گی نہ جسم کی تراش، وہاں صرف اعمال جائیں گے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹیں گے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ تکلیف دینے والوں کو رحمت سمجھے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے، مگر جب کوئی اس پر بدگمانی کرے، اس کے بارے میں غلط گمان رکھے، اس پر الزام تراشی کرے یا غیبت کرے تو دل کو شدید تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ایک صاحب ایمان انسان کے لیے ان حالات میں بھی صبر و شکر کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا بدظنی کرتے ہیں، وہ دراصل نادانستہ طور پر آپ کی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ احادیث کے مطابق قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے جو لوگ دنیا میں آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا غم نہ بنائیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور ساتھ ہی ایک خفیہ نعمت سمجھیں۔ آپ کا کام صرف صبر، خاموشی اور دعا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ عادل ہے اور اس کی عدالت کامل ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ایک لمحہ ہے جو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنی مختصر ہے کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں، کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے۔ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آخرکار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے، اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور خوبصورت یادیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہ ہو، وہ پہلے یہ طے کرے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، نبھاؤ، اس کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ زکام اور بخار جیسے بہت سے موسمی مسائل بیکٹیریا کے حملے کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے حملے سے بچنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال کے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ افراد گنج پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے پیاز کا پانی بہت مفید ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگائیں اور خشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ اس عمل سے بالوں کے گرنے کا عمل سست ہو جائے گا، جڑیں مضبوط اور نئے بالوں کی افزائش بھی ہوگی۔ پیاز فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز سے حاصل ہونے والی پری بائیوٹکس آنتوں کے بیکٹیریا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پیاز سے حاصل ہونے والے فیٹی ایسڈز قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں، سوزش میں کمی لاتے ہیں اور ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ پیاز کھانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے، کیونکہ اس میں خون کو پتلا کرنے والے جزو اوافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور اس سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے ہم کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام میں مدد کرتا ہے۔
اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو یہ موسمی بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ رما میں کچا پیاز کھانا مفید رہتا ہے۔ پیاز میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیاز بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کو مارتا ہے اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب اپنوں کا ذہنی سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو پھر اپنوں کے لگائے گئے بڑے بڑے گہرے زخم انسان کو یا تو غلط راستوں پر اتار دیتے ہیں یا پھر برداشت کی حدیں ختم ہونے پر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ کاش کہ اپنے کہلانے والے اپنوں کو گہرے گہرے زخم دینے کے بجائے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوتے۔ ناکامی کے خوف کھانا اور اس سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اسے اپنی زندگی کے سفر کا ایک اہم حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہر ناکامی ایک خاموش استاد کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے اور زندگی کی گہری سمجھ عطا کرتی ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو شرمندگی کے لیے نہیں بلکہ بہتری کی طرف رہنمائی کے لیے ظاہر کرتی ہے۔ جو کامیابی ناکامیوں کے بعد حاصل ہو وہ دانائی سے بھرپور ہوتی ہے جبکہ بغیر جدوجہد کی ملی کامیابی اکثر سطحی رہتی ہے۔ لہذا ناکامی کو اپنی پہچان نہ بننے دیں بلکہ اسے اپنے نکھار کا ذریعہ بنائیں۔ دہی کے ساتھ اس بگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ کی جملے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں۔ کالا نمک صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب 10 لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوتے لیکن جب کوئی خاص شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو ہم ضرور غمگین ہوتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے بلکہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں۔ نہ دکھاوا نہ بناوٹ بس اصل زندگی، اصل چہرہ، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔